अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है बेबसीरत। बसीरत यानी दानाई, अकल। तो बेबसीरत जो कम अकल हो, जिसमें दानाई की कमी हो। उस रोज़ मेरे दफ्तर और इंतज़ार गाह में निस्फ दर्जन से ऊपर अफराद मौजूद थे। कुछ पुराने मोक्कल थे और चंद नए अफराद थे। मेरे कमरे में एक खातून और उसका साथी बैठे थे। साथी मैंने इसलिए लिखा है कि खातून ने उसका तारुफ़ नहीं कराया था। वो शख्स जो खुश पोश और साहिब हैसियत नज़र आता था, बज़ाहिर मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी ला ताल्लुक़ ही नज़र आ रहा था। खातून ने कीमती साड़ी पहन रखी थी और उसकी मखरूती उंगलियों में निस्फ दर्जन जड़ाऊ अंगूठियाँ जगमगा रही थीं। उसकी आंखें शरबती थीं, बाल जूड़े की सूरत में बंधे हुए थे और उम्र 45 बरस से कुछ ऊपर मालूम होती थी। वो खासी खुश शक्ल और पुरकशिश औरत थी। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो दूसरों पर हुक्म चलाने की आदी है और अपने मूड को फ़ौरन तब्दील करने पर कुदरत रखती है, यानी नरमी से बात करते करते अचानक तूफ़ानी लहजा इख्तियार कर सकती है। उसने अपना नाम सालिया नजमुद्दीन बताया। खुदा का शुक्र है कि कमबख्त बच गई, वो कह रही थी, वरना बात ज़्यादा बिगड़ जाती। जाजी बहुत गैर ज़िम्मेदार लड़का है, थोड़ा सा अहमक भी है। भला कभी गोलियों से भी मसले हल हुए? बहुत बचपना है उसके अंदर। आप उसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। किसी बात पर संजीदा नहीं होता। कभी कभी तो मैं भी उसकी शरारतों से तंग आ जाती हूँ। अब वो इतना छोटा भी नहीं है कि मैं उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मार दूँ। वो गुज़श्ता 10 मिनट से ऐसी ही बेरब्त बातें कर रही थी और मैं उसकी बातों से हकीकत को अख़ज़ करने की कोशिश कर रहा था, मगर हनूज़ कामयाब नहीं हुआ था। बेगम नजमुद्दीन, आपकी बातों से मैं ये समझा हूँ कि आपके साहबजादे ने, जिसका नाम जाजी है, किसी लड़की को ज़ख्मी कर दिया है और पुलिस ने उसे कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। वकील साहब, आपने गौर से मेरी बात सुनी ही नहीं। सालिया नजमुद्दीन ने कहा, जाजी एक यतीम लड़का है। उसके माँ बाप यानी मेरे भाई और भावज एक हादसे में हलाक हो गए थे। वैसे मामला इतना अहम नहीं है। मुझे यकीन है कि आपकी कोशिश से जाजी तो छूट ही जाएगा, लेकिन मैं सरवत को भी थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती हूँ। क्यों ना उस पर 2-3 जाली मुकदमात कायम कर दी जाएं। इंसान को अपनी हैसियत देखकर हाथ मारना चाहिए। अब आपको क्या बताऊं, लड़कियों के मामले में जाजी बहुत कमज़ोर है। हम ख़ानदानी लोग हैं, हमें शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। इंसान का कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी होना चाहिए। मैंने अपने नोट्स में सरवत का नाम भी नोट कर लिया। इतने में एक शख्स जिसने सफ़ेद चादर की बुक्कल मार रखी थी, मेरी सेक्रेटरी के मना करने के बावजूद अंदर आ गया। मैं उसकी शक्ल देखते ही समझ गया कि वो कोई जराइम पेशा शख्स है। उसने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थीं और रंग उसका गोरा था। उम्र 30-32 साल के लगभग होगी। हर चंद की उसने चादर ओढ़ रखी थी, मगर मुझे चादर के नीचे हॉलिस्टर का उभार नज़र आ गया। वकीलों का ऐसे लोगों से अक्सर वास्ता पड़ता रहता है। मैंने सालिया नजमुद्दीन को तवक्कुफ़ करने के लिए कहा और पूरी तरह चादर पोश की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने सलाम करने के बाद कहा, वकील साहब, हमारा नाम अव्वल ख़ान है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत अच्छा कहानी लिखता है। हमारे दोस्त पर एक छोटा सा मुकदमा हो गया है। ये 5000 रुपया पेशगी रखो और कागज़ मागज़ लिख लो। उसने नोट मेरे सामने रख दिए। लिखो, हमारे दोस्त का नाम हैदर अली है और इस वक्त वो गुलशन के थाने में बंद है। उधर सब अपना यार दोस्त काम करता है। अव्वल ख़ान, केस क्या है? मैंने पूछा। बहुत मामूली बात है। अव्वल ख़ान ने खफीफ सी मुस्कुराहट से सालिया नजमुद्दीन की तरफ देखा। फिक्र की कोई बात नहीं। ओ पागल का बच्चा ने 2 आदमी कत्ल कर दिया है। तुम मीस का फिक्र मत करो। अभी ये 5000 रखो, हम बाद में और भी देगा।
بیگم نجم الدین نے حیرت اور دلچسپی کے ساتھ اول خان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا کہا؟ تمہارے دوست نے کتنے آدمی قتل کر دیے؟ صرف 2 آدمی، اول خان نے جواب دیا۔ لہجہ ایسا ہی تھا جیسے اس کے دوست نے 2 آدمی قتل نہیں کیے، 2 مرغیاں چوری کر لی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں 2 آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-4 آدمی تو روزانہ بس مس کے نیچے آ کر بھی مر جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت آبادی ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اول خان یہ واردات کیسے پیش آئی تھی؟ اول خان نے چور نظروں سے بیگم نجم الدین کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، حیدر علی ایک بنگلے میں گھس گیا تھا، اس کا ساتھ 2 آدمی اور بھی تھا، وہ دونوں بھاگ گیا، یہ پکڑا گیا۔ بنگلے میں گھس گئے تھے؟ میں نے اسے گھورا، یعنی ڈکیتی کی نیت سے وہاں گئے تھے؟ وہ اول خان نے قدر ندامت سے اعتراف کیا، گھر والوں نے شور مور مچا دیا، ادھر سے لوگ آ گیا، ادھر سے لوگ آ گیا، وہ خدائی خوار ادھر پھنس گیا، اس نے لوگوں کو ڈرانے مرانے کے لیے گولی چلا دیا، 2 آدمی ادھر ہی ختم ہو گیا، یہ پکڑا گیا۔ پھر تو حیدر علی کا چھوٹنا بہت مشکل ہے، میں نے کہا، یہ تو قتل اور ڈکیتی کا کیس ہے۔ آپ وکیل ہو کر کیسا بات کرتا ہے؟ اول خان نے کہا، عدالت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ادھر سے گواہوں کا نام اور پتہ متا ہم کو نکال کر دے دو، ہم ان کا پاس جا کر بات مات کرے گا، ان کا منت کرے گا، آپ فکر نہیں کرو، کوئی آدمی گواہی دینے نہیں آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گواہوں کو دھمکا کر گواہی دینے سے روک دے گا۔ اول خان، تم غلط جگہ پر آ گئے ہو، میں نے کہا، میں تمہارے آدمی کو بری نہیں کرا سکوں گا، تم کوئی دوسرا وکیل تلاش کر لو، یہ کیس میرے بس کا نہیں ہے، یہ اپنے پیسے بھی اٹھا لو۔ عجیب بات ہے، اس نے سر جھٹکا، کہانی میں تو تم بہت شور مور کرتا ہے۔ میں نے دیکھا اس اثناء میں بیگم نجم الدین نے اپنے خوشپوش ساتھی کے کان میں کچھ کہا۔ اول خان نے نوٹ اٹھا لیے اور اپنی مادری زبان میں کچھ بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ فوراً ہی بیگم نجم الدین کا ساتھی بھی، جو اپنی سیٹ سے اٹھ چکا تھا، اول خان کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بیگم نجم الدین کی ہدایت پر اول خان سے بات کرنے گیا تھا، لیکن وہ ایک مجرم سے کیا بات کرنا چاہتا تھا؟ میرے دل میں تجسس ضرور پیدا ہوا، لیکن میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میں اتنا فارغ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس طرف سے صرف نظر کرنا ہی مناسب سمجھا۔ وکیل صاحب، یہ کہانی کا کیا معاملہ ہے؟ صالحہ نجم الدین نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، میں نے کہا، میرے بعض مقدمات کی روداد وقتاً فوقتاً سسپینس ڈائجسٹ میں چھپتی رہتی ہے، لیکن یقین کریں میں رائٹر نہیں ہوں، لفظوں کی جادوگری کوئی اور کرتا ہے۔ میں ضرور پڑھوں گی یہ رسالہ، اس نے کہا۔ کیا نام بتایا؟ سسپینس ڈائجسٹ، یہ انگریزی رسالہ ہے نا؟ صرف نام کی حد تک، وہ بھی اردو میں لکھا ہوتا ہے۔ اردو رسالے کا اتنا گاڑا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میں دیکھوں گی۔ دراصل ہمارے گھر میں اردو رسالے کوئی نہیں پڑھتا، سب انگریزی رسالے پڑھتے ہیں۔ جی یہی ساری بات ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ہم اپنی مادری زبان سے سوتیلی ماں کا سا سلوک کرتے ہیں۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، یہ بہت متنازع مسئلہ ہے۔ آپ اپنے بھتیجے جازی کی بات کر رہی تھیں، اس کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام اعجاز ہے، اس نے جواب دیا، اعجاز الدین۔ میں نے نام نوٹ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ جازی کے ہاتھوں ایک لڑکی جس کا نام ثروت ہے زخمی ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور ثروت کا جازی سے کیا تعلق ہے؟ کیا میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی؟ اس نے چونک کر کہا، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، ثروت جازی کی بیوی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جازی بہت دل پھینک لڑکا ہے۔ اس نے ثروت کو کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں دیکھا اور اس کی چند مسکراہٹوں پر لڑک گیا۔ غالباً میں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ثروت ماڈلنگ کرتی ہے۔ مجھے ان کا افیئر اس وقت معلوم ہوا جب جازی ولیمے کے کارڈ بھی چھپوا چکا تھا۔ فلرٹ کی حد تک تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن کسی کو گلے کا ہار بنا لینا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں، وہ 2 پیسے کی سونف سپاری کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی چھوکری ہماری بہو بن گئی۔ مجھے تو بہت شرم آئی، لیکن جازی تھوڑا سا احمق ہے، ایب نارمل ہے۔ اس نے صرف صورت کو دیکھا اور نکاح فارم پر دستخط کر دیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جہیز میں کیا ساتھ لائی تھی؟ میں نے بات مختصر کرنے کے لیے کہا، 2 پیسے کی سونف سپاری کے لیے ماڈلنگ کرنے والی لڑکی جہیز میں سستے فرنیچر کے سوا کیا لا سکتی ہے؟
نہ سستا نہ مہنگا، کچھ بھی نہیں لائی، البتہ جوڑوں سے بھرا ہوا ایک صندوق ضرور ساتھ لائی تھی۔ ایک درزی کی بیٹی چند جوڑوں کے سوا اور لا بھی کیا سکتی ہے؟ اصل واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ میں نے کہا۔ ثروت زخمی کیسے ہوئی؟ ریوالور اتفاقاً چل گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ جازی اس وقت ریوالور صاف کر رہا تھا، اتفاق سے گولی چل گئی اور ثروت کے پیٹ میں لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے میری اور اول خان کی گفتگو سننے کے بعد اپنے بیان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی تھی۔ شروع میں اس نے کہا تھا بھلا کبھی گولیوں سے بھی مسئلے حل ہوئے، اب کہہ رہی تھی کہ اتفاق سے گولی چل گئی تھی اور ثروت کے پیٹ میں لگی تھی۔ گھر میں اس وقت کون کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے شوہر کے علاوہ سبھی تھے، 3 ملازم، میرے 2 بچے اور جازی کی نانی۔ کیا آپ نے پولیس کو بتایا نہیں کہ گولی اتفاقاً چل گئی تھی؟ ہم سب نے تو یہی بیان دیا تھا، لیکن غالباً ثروت نے ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ جازی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کے بیان کے بعد ہی پولیس نے جازی کو گرفتار کیا ہے۔ بدقسمتی سے اسے ایک گواہ بھی مل گیا ہے، میرا مطلب ہے کہ ایک حمایتی مل گیا ہے، اس نے بھی جازی کے خلاف بیان دیا ہے۔ یہ گواہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ تفصیل آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ ہمارا ایک پڑوسی ہے، اس نے جواب دیا۔ خورشید شیروانی اس کا نام ہے، میرے شوہر سے ملنے آیا تھا۔ میں اس سے بات ہی کر رہی تھی کہ جازی اور ثروت ایک دوسرے پر چیختے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور جازی نے، میرا مطلب ہے کہ جازی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور چل گیا۔ شیروانی دوڑ کر اپنی کار لے آیا، لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اس کے ساتھ نہیں گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ شیروانی نے وہاں کیا کہانی سنائی۔ ڈاکٹر نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس قسم کے کیس میں پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن آج کل قانون کے مطابق کون چلتا ہے؟ اگر میں ساتھ ہوتی تو پولیس کی نوبت نہ آتی۔ وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ آج کل 2 چیزیں چلتی ہیں، یا اثر و رسوخ یا دولت، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے دونوں وسیلے موجود ہیں۔ یہ تو آپ صحیح کہتی ہیں، میں نے اس کی تائید کی۔ کیا آپ اپنے اس پڑوسی، کیا نام بتایا آپ نے؟ خورشید شیروانی، اسے بیان بدلنے پر آمادہ نہیں کر سکتی؟ وہ ذرا ٹیڑھا آدمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسے بہت سنائی ہے۔ اب وہ بیان بدلنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اسی کی وجہ سے مجھے آپ کے پاس آنا پڑا ہے، ورنہ یہ معاملہ آپس میں طے ہو جاتا۔ وکیل صاحب، جازی ایب نارمل لڑکا ہے، اس سلسلے میں آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ فراہم کر دوں گی، آپ اسی بات کو بنیاد بنائیں۔ اگر مخالف پارٹی یہ ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے کہ جازی نے دانستہ گولیاں چلائی تھیں، تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ لڑکا نارمل نہیں ہے۔ گولیاں؟ میں نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ کیا اس نے 1 سے زیادہ گولیاں چلائی تھیں؟ جی ہاں، 3 گولیاں چل گئی تھیں، اس نے جواب دیا۔ 3 گولیاں؟ میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ ایسی صورت میں ایب نارمل والا موقف ہی ٹھیک رہے گا۔ 3 گولیاں تو اتفاقاً نہیں چل سکتی۔ اگر ہم نے عدالت میں ایسی بات کی تو یہ بڑی مضحکہ خیز معلوم ہوگی۔ دراصل پولیس نے ضرورت سے زیادہ تیزی دکھائی ہے۔ افراتفری میں ہمیں ریوالور کا خیال ہی نہیں رہا۔ پولیس 1 گھنٹے کے اندر ہمارے بنگلے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے آتی سب سے پہلے ریوالور چیک کیا، اس کی 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ 2 خول نکال کر ان کی جگہ نئی گولیاں ڈال دیتے۔ پولیس نے ریوالور اپنے قبضے میں کر لیا اور ان حصوں کا معائنہ کیا جہاں دوسری 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک گولی کھڑکی کے شیشے میں لگی تھی اور دوسری دروازے کی چوکھٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتلانہ حملے کا کیس بہت مضبوط ہے، میں نے کہا۔ ہمیں یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جازی کو اشتعال دلایا گیا تھا، یا یہ کہ وہ ایب نارمل ہے۔ اب دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ثروت جازی کو روزانہ اشتعال دلاتی تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک جازی کے ایب نارمل ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے اس کا معائنہ کرایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ جتنے گواہ کہیں گے میں مہیا کر دوں گی۔ وہ کیس خاصا مشکوک نظر آتا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اعجاز الدین عرف جازی بے گناہ نہیں ہے۔ ایسے کیسوں سے میں عموماً معذرت کر لیا کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے وہ کیس لے لیا۔ بہت سے قارئین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بیگم نجم الدین کی امارت سے متاثر ہو گیا تھا اور تگڑی فیس لے کر کیس
لے لیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں گاہک کی جیب دیکھ کر نہیں، کیس کی نوعیت کے مطابق فیس طے کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی ملزم کے بارے میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ بعض ملزم جو شروع میں واضح طور پر مجرم نظر آتے ہیں، بسا اوقات بے گناہ نکل آتے ہیں۔ جب آپ کہانی کے انجام تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے دل میں فیس کا لالچ نہیں تھا۔ جب ہماری بات ختم ہوئی تو بیگم نجم الدین کا خوش پوش ساتھی واپس آ گیا۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ، جو صرف اس کے ہونٹوں تک محدود تھی، سالے نجم الدین کی طرف دیکھا اور کچھ بولے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیگ صاحب، آپ جازی سے ملنے کے لیے کتنے بجے تھانے جائیں گے؟ سالیہ نجم الدین نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس وقت 1 بجنے والا تھا۔ میں تقریباً 3 بجے تھانے جاؤں گا، میں نے کہا، کیونکہ جازی سے ملنے کے لیے مجھے درخواست ضمانت بھی تیار کرنا ہوگی۔ میں آپ کو تھانے میں ہی ملوں گی، وہاں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سیفی آؤ چلیں۔ تقریباً 3:15 بجے میں متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ بیگم نجم الدین ایس ایچ او کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایس ایچ او میرا شناسا تھا، اس سے قبل وہ ایک دوسرے تھانے میں متعین تھا۔ میز پر اشیاء خورد و نوش رکھی تھیں اور کمرے کی فضا خاصی خوشگوار تھی۔ مجھے ماننا پڑا کہ وہ اپنی بیان کردہ دونوں چیزیں استعمال کرنے کا فن جانتی تھی۔ آئیے بیگ صاحب، اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا، تشریف رکھیں، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایس ایچ او نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بولا، کیا حال چال ہے بیگ صاحب؟ بیٹھیں، چائے پئیں۔ شکریہ، میں نے کہا، میں ذرا جلدی میں ہوں، مجھے واپس دفتر جانا ہے۔ آپ ملزم سے ملاقات کروا دیں، چائے پھر صحیح۔ ویسے آپ نے دفعہ کون سی لگائی ہے؟ دفعہ کی آپ فکر نہ کریں، جو آپ کہیں گے وہی لگا دیں گے۔ بیگم صاحبہ سے ہمارے پرانے مراسم ہیں، پھر اوپر سے ٹیلی فون پر ٹیلی فون چلے آ رہے ہیں، ایسے معاملات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بیگم نجم الدین نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹھے نا بیگ صاحب، جازی سے یہیں بیٹھ کر بات کر لیں، چودھری صاحب اپنے ہی آدمی ہیں۔ میں نے دل میں کہا، نہ ان کی دوستی اچھی، نہ ان کی دشمنی اچھی۔ پھر اونچی آواز سے کہا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، میں ملزم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ، یہ وکیل لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ایس ایچ او نے کہا، پولیس پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ اس نے ایک سادہ لباس شخص کو آواز دے کر بلایا اور کہا، وکیل صاحب کی اجازت سے ملاقات کروا دو، اور سنو، یہ علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سادہ لباس اہلکار مجھے ایک تنہا گوشے میں لے گیا اور مجھے انتظار کرنے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ وہ ایک گوشہ ہی تھا، بڑے کمرے کا الگ گوشہ جو 3 چوبی الماریوں کی پارٹیشن کی وجہ سے الگ ہو گیا تھا۔ وہاں ایک پرانی میز اور چند کرسیاں پڑی تھیں۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر ایک کرسی صاف کی اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کمرے کے دوسرے حصے میں چند سپاہی بیٹھے گپیں لگا رہے تھے، بلکہ گپیں کم اور کہے زیادہ لگا رہے تھے۔ 5-6 منٹ کے بعد سادہ لباس اہلکار ایک شخص کے ہمراہ واپس آیا اور بولا، لو جناب وکیل صاحب، ملزم حاضر ہے، اب آپ تسلی سے باتیں کریں، یہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا اور میں آنکھیں پھاڑ کر 6 فٹ سے نکلتی ہوئی اور 200 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی اس شے کو گھورنے لگا جو کرسی میں پھنسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہازی سائز کا وہ جازی کسی پہلو سے غیر ذمہ دار لڑکا نہیں لگتا تھا۔ میں تمہارا وکیل ہوں، میں نے کہا اور احتیاط کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے مرزا امجد بیگ کہتے ہیں۔ اس نے میری انگلیوں کو چھو کر ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، میرا نام تو آنٹی نے آپ کو بتا ہی دیا ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ضمانت کب تک ہو جائے گی؟ اس نے انگڑائی لی، دوپہر کو سونا بھی نصیب نہیں ہوا، بڑی فضول جگہ ہے، کوئی شریف آدمی یہاں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، میں باہر جا کر اس دھاندلی کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ یہ شریف آدمیوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں نے کہا، ضمانت کے کاغذات میں کل داخل کروں گا، تم یہ بتاؤ کہ بات کیا ہوئی تھی؟ جو کچھ آنٹی نے آپ کو بتایا ہے وہی ہوا تھا، اس نے کہا۔ ثروت مجھے خواہ مخواہ پریشان کر رہی تھی، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں کہ وہ مجھے نصیحتیں کرنے بیٹھ جائے، جب دیکھو نصیحتیں۔ اس کا خیال ہے کہ میری کھوپڑی میں چورا بھرا ہوا ہے۔
آج صبح میرا دماغ الٹ گیا اور پھر پتہ نہیں کیسے ریوالور چل گیا۔ تم اس وقت ریوالور کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں ریوالور صاف کر رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ ثروت 1 گھنٹے سے میرا دماغ الٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ خود سوچیں، نیا گھر بسانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ثروت چاہتی ہے کہ میں آنٹی کو گھر سے نکال دوں یا الگ گھر لے لوں۔ اتنا بڑا گھر چھوڑ کر اس کے پیچھے دم ہلاتا پھروں۔ آنٹی صالحہ نے اس کے بارے میں صحیح اندازہ لگایا تھا۔ انہوں نے اسے پہلے ہی دن پہچان لیا تھا۔ یعنی تمہاری بیوی اور آنٹی صالحہ کے درمیان پہلے ہی دن گڑبڑ ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہی ہوا تھا۔ وہ شادی سے پہلے جتنی اچھی لگتی تھی، شادی کے بعد اتنی بری لگنے لگی۔ آنٹی ٹھیک ہی کہتی ہیں، میرے جیسے خوبرو اور دولت مند لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں، جازی تم جس حسینہ پر ہاتھ رکھ دو گے، میں اسے تمہاری دلہن بنا کر لے آؤں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنٹی تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا، اور غالباً انہوں نے کوئی لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ تو میرے وکیل ہیں، آپ سے کیا پردہ؟ سچ پوچھیں تو آنٹی یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی بیٹی سنبل سے شادی کر لوں۔ سنبل لڑکی تو اچھی ہے مگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات پوری کرنے کی کوشش کی۔ یہی بات ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں تو اسے پسند کرتا ہوں مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھے کیا کہتی ہے؟ وہ مجھے ڈبو کہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت تیز ہے، 1 منٹ میں فیصلہ سنا دیتی ہے۔ وہ 5 منٹ میں جتنے فیصلے کر ڈالتی ہے اتنے فیصلے میں 5 دن میں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ لیکن آنٹی کہتی ہیں کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تھوڑا سا ایب نارمل اور بہت سا بدھو ہے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ گولی کیسے چلی تھی؟ گولی چلانے سے چلی تھی، اس نے جواب دیا۔ بس غصے میں چل گئی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں بچ گیا۔ میں اس کی بات سن کر چونکا۔ پوچھا، کیا مطلب؟ کیا ثروت نے تم پر حملہ کیا تھا؟ یہی سمجھ لیں۔ اس نے ایک اور انگڑائی لی۔ کیا آج ضمانت نہیں ہو سکتی؟ آج مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس دفعہ 325 یا 326 لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ تمہاری بیوی شدید زخمی ہوئی ہے۔ یہ لوگ میڈیکل رپورٹ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی فکر مندی نظر آنے لگی۔ اگر یہ دفعہ لگ گئی تو کیا سزا بھی ہو جائے گی؟ اس کا انحصار کیس کی نوعیت پر ہے۔ ابھی تو مجھے بھی پوری صورتحال کا علم نہیں ہے۔ اگر سزا ہو گئی تو کتنی سزا ہوگی؟ دفعہ 325 کے تحت زیادہ سے زیادہ 7 سال اور دفعہ 326 کے تحت زیادہ سے زیادہ عمر قید اور 7 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا؟ اس کی آنکھیں خوف کے باعث پھیل گئیں۔ آنٹی نے تو کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری آنٹی سب ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ میں بھی اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہاری آنٹی کا کہنا ہے کہ تم ایب نارمل نوجوان ہو اور تم نے سخت اشتعال کی حالت میں ریوالور چلایا تھا۔ یعنی ثروت نے اپنی باتوں سے تمہیں شدید اشتعال دلایا تھا۔ آنٹی نے مجھ سے یہی کہا تھا، اس نے کہا۔ اس کی یہ بات مجھے عجیب لگی۔ وہ احمق وکیل استغاثہ کی جرح کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو جازی میاں، تم بہت سیدھے آدمی ہو۔ اگر تم نے عدالت میں بھی اسی طرح باتیں کی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تم نے اشتعال میں آ کر گولیاں چلائی تھیں یا تم شوقیہ چاند ماری کر رہے تھے۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے بیان لکھ کر دے دیں، میں اسے رٹ لوں گا۔ بیان تو تم رٹ لو گے، لیکن وکیل استغاثہ جو تم پر 150 سوالات کرے گا، اس کا کیا کرو گے؟ 150 سوالات؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اتنے سوالوں کے جواب تو میں قیامت تک یاد نہیں کر سکتا۔ آنٹی نے عجیب چکر میں پھنسا دیا۔ آخر ان کو اتنے سوالات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تم عدالت میں جو بھی بیان دو گے، وکیل استغاثہ اسے جھوٹ سمجھے گا۔ وہ تم پر جرح کرے گا، گھما پھرا کر سوالات کرے گا اور تمہیں پھانسنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر تم نے سوچ سمجھ کر اس کے سوالات کے جواب نہ دیے تو تم اس کے جال میں پھنس سکتے ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔